अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आश्रम से उस बाज़ार तक। तो चलें शुरू करते हैं। रानी का बाप दुकानदार था, वो घर से जा चुका था। हमने उसके एक बेटे को उसकी दुकान पर भेजा कि उसे घर बुला लाए। लड़का दौड़ा गया और बाप को साथ ले आया। मैंने जब अपना और इंस्पेक्टर क्लॉक का तारुफ कराया तो ये हिंदू दुकानदार थर थर कांपने लगा और उसने हाथ जोड़ दिए, लेकिन के कुछ भी ना सका। मैंने उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं और हम उसे गिरफ़्तार करने नहीं आए। क्या आपकी बेटी रानी जो बेवा हो गई थी दिल्ली के आश्रम में है? क्या उसका कोई सुराग मिला है? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। वो मिल गई है? क्या वो आश्रम में नहीं है? इंस्पेक्टर क्लॉक ने पूछा। नहीं साहब बहादुर, रानी के बाप ने जवाब दिया। मैंने उसे आश्रम में दाखिल करा दिया था, लेकिन एक ही महीने बाद मुझे वहाँ से तहरीरी इत्तला भेजी गई कि रानी आश्रम से भाग गई है। फिर उसे कहीं तलाश नहीं किया? मैंने पूछा। कहाँ तलाश करता जनाब? मैं दिल्ली आश्रम में गया था, उनसे पूछा था कि वो कब और किस तरह भागी है, लेकिन वहाँ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इतना कहकर वो चुप हो गया। उस पर रिक्कत तारी हो गई और उसके आंसू बहने लगे। रोती हुई आवाज़ में बोला, हमारी किस्मत देखो जनाब, उसकी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि वो बेवा हो गई। मेरे घर रही तो हमारी बहुत बदनामी हुई। मैंने उसे आश्रम में इसलिए दाखिल किया था कि वहाँ पंडित उसे अपने धर्म के सबक देंगे तो उसका मन राज़ी हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई। मैं ये समझकर चुप हो गया कि वो मर गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी थी। बात यह है कि हिंदू बड़ी खुदगर्ज और सफ़ाक कौम है। शायद वो अंदर से खुश हुआ हो कि उसकी बेटी लापता हो गई है और वापस घर कभी नहीं आएगी, वरना उसकी बदनामी का बायस बनती। लाला जी, आपकी बेटी की दोस्ती एक मुसलमान के साथ हो गई थी, क्या आपको इस दोस्ती का पता चल गया था? जी महाराज जी, मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने बेटी को आश्रम में दाखिल करा दिया था। इससे पहले आपको एक और बात का भी पता चला होगा। वो बात यह है कि आपकी बेटी ने 2-3 और आदमियों के साथ भी ताल्लुक़ बनाया हुआ था। उस वक्त आपने अपनी बेटी को आश्रम में दाखिल कराने की क्यों नहीं सोची? क्या बताऊं महाराज, मुझ जैसा बदकिस्मत बाप और कौन हो सकता है। मुझे सब कुछ पता चलता रहा, लेकिन बेटी बेलगाम हो गई थी। वो मेरी बात पर तो ध्यान ही नहीं देती थी। भाइयों ने उसे मारा पीटा भी, तब भी बाज नहीं आई। सच्ची बात तो यही है जनाब, उसने एक मुसलमान के साथ जब दोस्ती लगा ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस तरह तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। मेरे कानों में ये बात भी पड़ी कि मेरी बेटी उस मुसलमान के कहने पर मुसलमान हो रही है। फिर मेरे पास 2 हिंदू आए और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि बेटी को दिल्ली आश्रम में दाखिल करा दो, वरना ये मुसलमान हो जाएगी और मुसलमान की बीवी बनकर हम सब के सामने फिरती रहेगी। मैंने उनकी बात मान ली और बेटी को दिल्ली आश्रम में छोड़ आया। क्या आपकी बेटी का वो मुसलमान दोस्त यही है? मैं तो उसे जानता ही नहीं था, उसे कभी देखा भी नहीं और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि वो यहाँ है या कहीं चला गया है। मैंने और इंस्पेक्टर क्लॉक ने उस पर बहुत ज़्यादा जिरा की और सवालों जवाब का सिलसिला खासी देर तक चलता रहा। उसकी बातों से ये पता नहीं चला कि वो मकतूल को जानता था। हम बड़ी अच्छी तरह छानबीन करके वहाँ से वापस आ गए और उसी रोज़ गाड़ी में बैठे दिल्ली वापस पहुँच गए। हम अगले रोज़ आश्रम में चले गए और ये बताकर कि हम पुलिस के अफसर हैं, वहाँ के पंडित इंचार्ज से रिकॉर्ड तलब किया। रानी के बाप ने रानी के दाखिले की जो तारीख और महीना बताया था, उसके मुताबिक रजिस्टर देखा तो रानी का नाम मौजूद था। पंडित से पूछा तो उसने बताया कि 1 ही महीने बाद ये लड़की आश्रम से गायब हो गई थी। अगर हम इस वारदात की तफ्तीश कर रहे होते कि आश्रम से ये लड़की लापता हो गई है, तो हम उस पंडित से और आश्रम में काम करने वाले दूसरे आदमियों और औरतों से पूछ कुछ करते और हमारा अंदाज़ कुछ और होता।
لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کی جو لڑکی گم ہوئی ہے ہم اسے تلاش کر کے آشرم کے حوالے کریں۔ آشرم والوں نے رانی کے باپ کو تحریری اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے اپنے رجسٹر پر لکھ لیا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہے۔ ایک بات بتائیں پنڈت جی، ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اور ذرا سی بھی کوشش یا کارروائی نہیں کی کہ لڑکی کا کھرا حاصل کیا جائے۔ آپ کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ انسپکٹر جی، ہم نے یہاں بڑے مضبوط حفاظتی انتظام کر رکھے۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے، ہم ان لڑکیوں کو اور بڑی عمر کی بیوہ عورتوں کو دستکاری سکھاتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا دھیان گیان پرماتما کی طرف کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں کپڑا لتا اور کھانا وانا بھی دیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی لڑکی بھاگ جائے تو ہم اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں؟ ہم کسی بھی عورت کو داخل کرتے وقت اس کے رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ بھاگ گئی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم صرف یہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ رانی یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ تصدیق ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے انگریزی میں کہا کہ وہ اندر سے آشرم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ کوئی ہندو لڑکی نوجوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی نہیں کی جاتی اور بعض لڑکیوں کو آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکیاں آشرم میں کس طرح رہتی ہیں۔ پنڈت سے کہا کہ وہ ہمیں اندر لے چلے، ہم ان عورتوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنڈت انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خیال یہی ہوگا کہ ہم تفتیش کے سلسلے میں پورا آشرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں اندر لے گیا اور عورتیں دکھائیں۔ ان میں کچھ عورتیں ادھیڑ عمر تھیں، انہوں نے گھونگھٹ نکال لیے یا ان میں سے بعض اپنے کمروں میں چلی گئیں، لیکن جو جوان سال تھیں وہ باہر نکل آئیں اور ہمیں دیکھنے لگیں۔ ان لڑکیوں کا چونکہ میری اس کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے متعلق زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں پہلی مرتبہ ان بد نصیب لڑکیوں کو آشرم میں دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہروں پر اداسی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ دن، کچھ مہینے یا کچھ سال اپنے خاوندوں کے ساتھ گزارے تھے اور ان سب کے خاوند انہیں اس بد نصیبی میں پھینک کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکی ایک مرد کی رفاقت چاہتی تھی، لیکن ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کی فطرت کے قدرتی مطالبوں پر مہر، بلکہ سیاہ کالی مہر لگا دی گئی تھی۔ بعض لڑکیوں کے چہروں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک لڑکیاں تو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں صرف حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر کلارک نے کہا، ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ہندوؤں کی ذہنیت ننگی ہو جاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ان لڑکیوں کو زہر دے کر مار دیا جائے؟ اس ملک کے بادشاہ تم ہو، میں نے کہا، یہاں تمہارا قانون چلتا ہے۔ تمہارے قانون نے ستی کی رسم کو جرم قرار دے دیا ہے، تو اپنی قوم سے کہو کہ ایک قانون ایسا بھی بنا دے کہ بیوہ کے ساتھ یہ سلوک بھی جرم ہے۔ کوئی لڑکی یا عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو اسے دوسری شادی کی آزادی دی جائے۔ بات یہ ہے ملک، انسپکٹر کلارک نے کہا، ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ ہندو بیوہ کے لیے دوسری شادی کی ممانعت کو انہوں نے اپنے مذہب کا حکم بنا رکھا ہے۔ اگر یہ اپنی لڑکیوں پر یہ ظلم کرنے پر راضی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ستی کو اس لیے جرم قرار دیا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو زندہ جلا ڈالتے تھے، یہ قتل ہے۔ وہاں سے ہم ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ میرے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، اجمیری گیٹ، رانی۔ میں اور انسپکٹر کلارک ایک ہی نتیجے پر پہنچے، وہ یہ کہ رانی آشرم سے بھاگ کر اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے ہاں پہنچ گئی ہے یا پہنچا دی گئی ہے۔ مقتول کے دوست لیاقت علی کا بیان تھا کہ مقتول رانی سے دلی میں ملا تھا۔ یہاں سے ہمارے ذہنوں میں دو شک آئے۔ ایک یہ کہ مقتول کی کہیں رانی کے ساتھ اس وقت ملاقات ہو گئی تھی جب وہ آشرم میں تھی، اس نے رانی کو وہاں سے بھگایا اور کہیں چھپا کر رکھا۔ ہندوؤں کو پتہ چل گیا اور وہ رانی کو لے گئے اور مقتول کو قتل کر دیا۔ یہ شک ذرا کچا تھا کیونکہ مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ رانی کو معلوم ہے۔ پہلے تو ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ رانی کون ہے، اب ہمیں رانی کے متعلق معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ دوسرا شک یہ کہ رانی اجمیری گیٹ کے کسی عصمت فروش کے پاس سے اور مقتول کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور مقتول نے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور ناکام رہا، یا شاید کامیاب بھی ہو گیا ہو اور اجمیری گیٹ کے لوگوں نے جن کے پاس رانی تھی
مقتول کو قتل کر دیا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ رانی یقیناً اجمیری گیٹ کے اندر موجود ہے، اس کا سراغ لگانا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ عصمت فروشوں کے بازار پر پولیس خاص نظر رکھا کرتی تھی۔ ہمارے اپنے یعنی CIA کے مخبر تھے اور تھانے کے تھے۔ جس تھانے کے تحت اجمیری گیٹ آتا تھا، ہم نے سوچا کہ ہر طرف سے مخبر عصمت فروشوں کے علاقے پر حملہ کر دیں۔ اس مقصد کے لیے میں اور انسپکٹر کلارک سب انسپکٹر رضا کے تھانے میں چلے گئے۔ ملک صاحب، پہلے امام کا بیٹا تو پکا بدماش نکلا ہے۔ اسے کسی ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس کی رپورٹ لی ہے۔ چونکہ اس کا میل ملاقات بدماشوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے نگرانی کے بارے میں معلوم ہو گیا اور مخبروں نے اس کی رپورٹ تھانے پہنچائی ہے۔ وہ تو جناب سیدھا میرے پاس آ گیا اور آتے ہی بولا کہ آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیا میں آپ کو قاتل لگتا ہوں؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اور تسلی دی کہ اس کے خلاف کوئی الزام نہیں اور کوئی شک بھی نہیں۔ اسے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اس مسجد کی امامت اس لیے نہیں دی گئی کہ میں بدماشوں کا دوست ہوں اور درپردہ برے کام کرتا ہوں، لیکن جسے امامت دی گئی ہے اسے میں نے 3 بار اجمیری گیٹ کے اندر اس بازار میں دیکھا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ گواہ پیش کر دے گا۔ میں اور انسپکٹر کلارک یہ بات سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ رانی عصمت فروشوں کے پاس پہنچ گئی ہے اور مقتول اس سے ملا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ مقتول اگر وہاں گیا تھا تو بدی کی خاطر نہیں گیا بلکہ رانی سے ملنے گیا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ ابھی پہلے امام کے بیٹے کو تھانے بلائے۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ آ گیا۔ اس کی داڑھی کچھ لمبی تھی اور لباس سے بھی وہ مولوی ہی لگتا تھا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، بڑے اتفاق سے ملا۔ اسے ذرا بھی ڈر یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ میں نے اس میں کافی خود اعتمادی دیکھی۔ ایسی خود اعتمادی شریف لوگوں میں اس وقت ہوا ہی نہیں کرتی جب کبھی ان کا سامنا پولیس سے ہو جائے۔ مولانا، سنا ہے آپ نے مقتول امام کو 3 بار اجمیری گیٹ کے اندر گھومتے پھرتے دیکھا ہے؟ ہاں صاحب، میں نے اسے اس جگہ دیکھا تھا جہاں صرف طوائف باز اور تماشبین ہی جایا کرتے ہیں۔ مولانا، آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کا تو اس علاقے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب میں نے اس میں کچھ گھبراہٹ دیکھی۔ کیا آپ 3 بار وہاں سے گزرے تھے؟ آپ کہاں جایا کرتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً اس علاقے سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ بھی رات کے وقت؟ اب اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے متعلق یہ رپورٹ 100% صحیح ہے کہ یہ عصمت فروشوں کے ہاں جاتا ہے۔ کیا آپ نے مسجد کمیٹی کو نہیں بتایا؟ نہیں بتایا صاحب۔ میں بتانا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ میں اس امام کو بدنام کر رہا ہوں۔ اب تو وہ بیچارہ قتل ہی ہو گیا ہے۔ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی الزام عائد کروں۔ میں اس سے یہ سوال کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رانی کہاں ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مقتول اجمیری گیٹ میں جاتا ہے تو صرف رانی کے لیے ہی جاتا ہے۔ میں نے رانی کا سراغ لگانا تھا۔ میں پہلے امام مرحوم کے اس بیٹے سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس نے مقتول کو عصمت فروشوں کے علاقے میں کس کس جگہ دیکھا ہے۔ اس نے مقتول کو 3 دفعہ وہاں دیکھا تھا۔ 2 دفعہ اس نے ایک ہی جگہ دیکھا۔ وہ ایک 3 منزلہ فلیٹ تھا جس میں عصمت فروش ہی آباد تھے اور اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ میں نے وہ فلیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ امام کے بیٹے کو فارغ کر دیا۔ اس پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ اس سے تو ہمیں بڑا ہی کارآمد سراغ مل گیا تھا۔ اسے فارغ کر کے سب انسپکٹر رضا کو اپنی ضرورت بتائی اور کہا کہ وہ اپنے اس بازار کے مخبروں کو بلا کر کہے کہ وہ معلوم کریں اس فلیٹ میں رانی نام کی ایک نوجوان لڑکی چند مہینے ہوئے آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ میں نے رضا کو یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکی امبالہ کی رہنے والی ہے اور دلی کے آشرم سے بھاگی ہے۔ اسے کسی طرح دھوکے میں یہاں لایا گیا ہے۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں چلے گئے جس کے تحت اجمیری گیٹ کا اندرونی علاقہ آتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپکٹر امرناتھ تھا۔ اسے بھی اپنی یہ ضرورت بتائی جو رضا کو بتائی تھی اور اسے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ رانی نام کی لڑکی اس فلیٹ میں ہے یا نہیں۔
وہاں سے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور اپنے خاص مخبر بلوائے۔ وہ بڑے تجربہ کار انفارمر تھے۔ وہ جب آئے تو انہیں بھی رانی کے متعلق تمام معلومات دے کر بھیج دیا۔ پولیس کے شعبہ CIA کو بڑی زیادہ اختیارات حاصل ہوتے۔ تھانوں کے SHO وغیرہ CIA کے تفتیشی افسروں کے ساتھ جان لڑا کر تعاون کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی تھانوں کے کیس CIA کے پاس جایا کرتے تھے اور متعلقہ SHO کی عزت اور بے عزتی CIA کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ وہ تو ہر طرح کی کوشش کرتے تھے کہ CIA کے تفتیشی افسروں کو خوش رکھیں۔ اگلے روز ہم اپنے آفس میں گئے اور تھوڑی دیر بعد سب انسپکٹر رضا کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رانی کا سراغ مل گیا اور ہم جب چاہیں وہاں جانے کے لیے سب انسپکٹر سے گائیڈ حاصل کر سکتے۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ رانی آشرم سے خود ہی آئی تھی، اسے زبردستی یا دھوکے سے نہیں لایا گیا، اور اب وہ عصمت فروشوں کے اس بازار میں بہت خوش ہے۔ اجمیری گیٹ کے علاقے کا ہندو SHO سب انسپکٹر امرناتھ خود ہی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ اس کی برخورداری کا مظاہرہ تھا۔ اس نے بھی رانی کا سراغ لگا لیا تھا اور وہی رپورٹ دی جو سب انسپکٹر رضا نے دی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ہم آج دوپہر کھانے کے بعد اس کے تھانے میں آئیں گے اور پھر رانی کے ٹھکانے پر جائیں گے۔ ہم اسی وقت جا سکتے تھے، لیکن اس خیال سے نہ گئے کہ طوائفوں کا کاروبار ساری رات چلتا ہے اور دن کے وقت وہ سوتی ہیں۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے مشورہ کیا کہ ابھی تو صبح ہے اور رانی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی، اسے کچھ دیر آرام کر لینے دیا جائے تاکہ وہ تر و تازہ ذہن کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکے۔ میں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رانی اور اس کے 1-2 آدمیوں کو CIA ہیڈ کوارٹر میں ہی بلا لیں، لیکن انسپکٹر کلارک نے ہنس کر کہا کہ چلو وہیں چلتے ہیں، اسی بہانے اس بازار کی سیر بھی کر لیں گے۔ ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے لگ بھگ چل پڑے اور امرناتھ کے تھانے میں پہنچ گئے۔ اس نے ہمارے لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل تیار رکھا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ لے گیا۔ فلیٹ کی دوسری منزل پر جا کر ہیڈ کانسٹیبل نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وردی میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک انگریز کو دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ یہ دونوں صاحب خفیہ پولیس کے انسپکٹر ہیں اور رانی کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ رانی؟ یہاں تو کوئی رانی نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یقین تھا کہ رانی یہاں ہے، مخبروں کی رپورٹیں غلط نہیں تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس آدمی کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے اس شخص کو دھکا دیا اور دروازہ پورا کھول کر ہمیں کہا، چلیے صاحب۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ یہ خاصا کشادہ کمرہ تھا جس کی زیبائش دیکھنے والی تھی۔ ایک طرف فرش پر گدا بچھا ہوا تھا اور اس پر بڑی لمبی چوڑی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس پر چند ایک گول تکیے پڑے تھے۔ دوسری طرف یعنی آدھے کمرے میں صوفے بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک خوشنما اور بیش قیمت قالین بھی بچھا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پرائیویٹ طوائفیں یا کال گرلز رہائشی ہیں اور یہاں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائفیں نہیں ہوتی۔ رانی کو فوراً پیش کرو۔ حضور انور، ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش سن لیں۔ اسے یہاں زبردستی نہیں لایا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ ہم اسے یا تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، رانی سے بیان لینا ہے۔ زیادہ بک بک نہ کرو، اسے فوراً لاؤ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور 3-4 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے رانی۔ انسپکٹر کلارک نے بے ساختگی سے انگریزی میں کہا، او، یہ تو میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رانی واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے اس کے نقش و نگار کے علاوہ اس کا قد کاٹ اور جسمانی ساخت زیادہ اچھی لگی۔ اس کا حسن یہ تھا کہ اس وقت وہ اپنے قدرتی روپ میں تھی۔ اس نے وہ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا جو طوائفیں رات کے وقت کرتی ہیں، اور نہ ہی اس نے بالوں میں کنگھی کی تھی۔ وہ قدرتی رنگ روپ میں ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ انسپکٹر کلارک، اس لڑکی کو دیکھ کر کیا تم ہندوؤں پر لعنت نہیں بھیجو گے؟ اس لڑکی کو اس بدبخت قوم نے خود عصمت فروش بنایا ہے۔ اگر وہ یہ قبول کر لیتے کہ ان کی ایک بیوہ لڑکی عصمت فروشوں کے پاس پہنچ جائے، لیکن کبھی بھی وہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اسے منحوس سمجھ کر دھتکار دیتے ہیں۔
ذرا دیکھو یہ اس عمر میں کس جہنم میں آ پڑی ہے۔ بیٹھ جاؤ رانی، گھبراؤ مت، ہم پولیس کے افسر ہیں لیکن تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ڈرتے جھجکتے ہمارے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے آدمی سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ آپ مجھ سے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں کس طرح پہنچی ہوں؟ رانی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اس جگہ کے سوا میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی گھبراہٹ کی حالت میں بات کرے گی اور جھینپ کر جھجک کر جواب دے گی، لیکن اس نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے، عقل بھی رکھتی ہے اور بولنے کی جرأت بھی۔ نہیں رانی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچی ہو، یا تمہیں اغوا کر کے لایا گیا ہے یا تم خود آئی ہو۔ ہمارے پاس تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ نہ تمہارے باپ کو اس کا کوئی افسوس ہے کہ تم لاپتہ ہو گئی ہو، اور نہ ہی آشرم والوں کو کوئی دلچسپی ہے کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ ہم کسی اور سلسلے میں آئے ہیں اور تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے میرے اپنے باپ نے اور ہماری قوم کے رسم و رواج نے اور آشرم کے پنڈتوں نے یہاں آ جانے پر مجبور کیا ہے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے مقتول کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ وہ یہاں آتا رہتا ہے۔ رانی نے جواب دیا کہ وہ 5-6 مرتبہ یہاں آ چکا ہے، لیکن میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ وہ یہاں گاہک یا تماشبین بن کر نہیں آتا، وہ مجھے ملنے آیا کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آتا رہے۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں وہ ایک ہی انسان ہے جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ اب وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا رانی، وہ قتل ہو گیا۔ رانی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری بات سن کر وہ بدکی اور آگے کو ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ کیا آپ جاوید کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جاوید جو امبالہ سے یہاں آیا ہے اور ایک مسجد میں امام ہے؟ مقتول کا نام جاوید تھا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ میں اسی جاوید کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو وہ روئی تو میں اور انسپکٹر کلارک بھی پریشان ہو گئے۔ ہم اسے ہچکیاں لیتے دیکھتے رہے، آخر اسے بہلانے لگے۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ رانی کو مقتول کے ساتھ کتنی شدید اور دلی محبت تھی۔ رانی تو اب دولت مندوں کی چیز تھی، ان کے مقابلے میں مقتول کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن رانی نے اسے اپنے دل میں بسا رکھا تھا۔ میں نے پہلے اپنی کسی کہانی میں لکھا تھا کہ پولیس کے تفتیشی افسروں کو اپنے من مارنے پڑتے ہیں اور اپنے جذبات کو دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے دردناک اور وحشت ناک کیس دیکھیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے، لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ جاوید کا قتل اور رانی کی اس کے ساتھ محبت ایسا ہی ایک کیس تھا۔ ایک آدمی ہمارے سامنے وسکی اور سوڈا اور کھانے پینے کی کئی اشیاء رکھ کیا تھا۔ میں وسکی پینے والا آدمی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے تھوڑی سی وسکی اپنے گلاس میں ڈال لی اور میں نے 2-3 تکے یہ پوچھ کر کھا لیے کہ یہ حلال گوشت کے۔ اس روز موڈ بہت ہی بگڑا، لیکن ڈیوٹی ایسی تھی کہ اپنے آپ کو نارمل حالت میں رکھنا پڑا۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ رانی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ قتل کیا ہی کیوں ہے؟ وہ تو بڑا ہی پیارا آدمی تھا۔ ہم اس کے قاتل کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ جب تمہارے پاس یہاں آیا کرتا تھا تو کیا تمہارے یہ آدمی یا مالک اعتراض کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اسے گاہک نہ سمجھیں اور اس کے ساتھ میرا ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ساتھ میری محبت ہے اور جب تک وہ آتا رہے گا میں ہنسی خوشی اس کاروبار میں لگی رہوں گی۔ وہ دن کے وقت آیا کرتا تھا اور میرے آدمی یہاں موجود رہتے تھے۔ یہ شک آپ دل سے نکال دیں کہ اس کے یہاں آنے پر کسی کو اعتراض تھا۔ جاوید نے مرتے وقت تمہارا نام لیا تھا۔ اس نے کہا تھا رانی کو سب معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ کہہ سکا اور فوت ہو گیا۔ یہ بات سن کر رانی نے پھر پہلے کی طرح بے قابو ہو کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہلایا اور کہا کہ اپنے آپ پر قابو رکھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہم امبالہ تک ہو آئے ہیں
اور وہاں مقتول کے دوست لیاقت علی سے بھی ملے ہیں، مقتول کے گھر بھی گئے ہیں اور رانی کو یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی ملاقات کر آئے ہیں۔ اس کے بعد رانی کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں، میں وہ ساری تفصیل یہاں نہیں لکھنا چاہوں گا کیونکہ وہ غیر ضروری ہے، میں انتہائی ضروری باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے متعلق بیان دیا اور کہا کہ وہ اپنے متعلق اس لیے سب کچھ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں یہ شک نہ رہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے پہلے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے ماں باپ نے گھر میں قید کر لیا اور سہیلیوں نے بھی اس کے ساتھ بول چال اور میل ملاقات بند کر دی۔ 2-2.5 سال تو اس نے صبر کیے رکھا، لیکن ایک روز وہ یک لخت باقی ہو گئی اور اس نے ایک دوست بنا لیا۔ رانی نے مقتول کے مردانہ حسن اور ورزشی جسم سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، لیکن مقتول نے پہلے روز ہی اس سے یہ الفاظ کہے کہ ہر انسان حیوان اور جانور نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مقتول نے اس سے یہ بھی کہا کہ انسان کی اصل ضرورت روحانی پیار اور محبت ہے۔ اس نے رانی کو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے دوستوں کی دلچسپی اس کے جسم کے ساتھ ہے اور وہ اسے ہر جگہ بدنام کرتے پھر رہے۔ مختصر بات یہ ہوئی کہ مقتول نے رانی کو سچے پیار سے روشناس کرایا۔ تب رانی نے اسے بتایا کہ ہندوؤں میں تو یہ ایک قسم کا رواج ہے اور شاید وہ اسے مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جانور یا غلام سمجھنا ہے اور اسے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دینی۔ رانی کو جب مقتول نے روحانی محبت دی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کیا تشنگی محسوس کر رہی تھی، جس کی تسکین یکے بعد دیگرے اس کے 3 دوست بھی نہ کر سکے تھے۔ رانی کے دل میں مقتول کا ایسا پیار پیدا ہوا کہ وہ اس کے بغیر تڑپنے لگی۔ اس نے دوستیاں ترک کر دیں اور روحانی طور پر مقتول کی ہو کر رہ گئی۔ رانی نے بتایا کہ مقتول نے کہا تھا کہ وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ مقتول نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کیا تھا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، بلکہ اسے بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی ہے جو اسے پسند نہیں اور وہ اسے طلاق دے دے گا۔ رانی نے مقتول کی یہ تجویز دل و جان سے قبول کر لی تھی اور اس کے ساتھ بھاگ جانے کو بھی تیار تھی، لیکن مقتول کا کوئی باہر کا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ رانی کو لے کر چلا جاتا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ امبالہ میں ہی رہے اور رانی کو مسلمان کر کے شادی کر لے، لیکن رانی نے اسے کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ہندو اسے قتل کر دیں گے اور ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ مقتول اور رانی کی ملاقاتیں پہلے سے زیادہ ہونے لگیں اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا۔ باپ نے رانی کو روکنا شروع کر دیا، لیکن رانی باغی ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے رانی کو مارا پیٹا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ یہاں تک دلیر ہو گئی تھی کہ مقتول نے اسے اگر کہا کہ آج رات فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا تو رانی گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور مقتول کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں سے اس وقت واپس آئی جب مقتول نے اسے کہا کہ جاؤ رانی، اب چلی جاؤ۔ رانی بار بار مجھے کہتی تھی کہ وہ حیران ہے کہ آدھی رات کے وقت تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے، لیکن مقتول نے کبھی کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی تھی۔ ایک روز رانی کے دونوں بڑے بھائیوں نے دلی سیر سپاٹے کے لیے جانے کا پروگرام بنایا۔ رانی کے باپ نے اپنے ان بیٹوں سے کہا کہ رانی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بیچاری بہت پریشان ہے اور گھر میں قید رہتی ہے، اسے بھی سیر سپاٹا کرا لاؤ۔ رانی بہت خوش ہوئی اور حیران بھی کہ باپ نے پہلی دفعہ کوئی ایسی بات کی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہنسی خوشی رانی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دلی جا کر وہ آشرم میں گئے اور رانی کو آشرم کے اندر بھیج کر بھائی وہاں سے چلے آئے۔ 1-2 دنوں بعد رانی کے کپڑے اور بستر وغیرہ بھی امبالہ سے لا کر دلی آشرم میں دے دیا۔ تب رانی کو پتہ چلا کہ باپ اور بھائیوں کے دلوں میں اس کا پیار کیوں جاگا تھا۔ رانی نے یہ بھی کہا کہ وہ آشرم میں کس طرح روئی اور تڑپی اور وہاں کی عورتوں اور اس کی ہم عمر لڑکیوں نے کس طرح اسے بہلایا۔ آشرم میں 3-4 پرانی عمر کی عورتیں ملازم تھیں اور وہ ان بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ان عورتوں نے بھی رانی کو بہلا پھسلا لیا، لیکن رانی نے بتایا کہ ان عورتوں کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً ایک ملازم عورت نے اسے کہا کہ تمہیں مستقل خاوند تو نہیں مل سکتا، لیکن یہاں تم
خاوندوں کی کمی محسوس نہیں کرو گی، ایک سے ایک اچھا خاوند ملے گا اور عیش کرو گی۔ رانی کا سب سے پہلا عارضی خاوند اس آشرم کا انچارج تھا جو پنڈت تھا، یعنی ہندوؤں کا مذہبی پیشوا۔ یہ تھا وہ پنڈت جو دعویٰ کرتا تھا کہ آشرم میں بیوہ عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو مذہب کے رنگ میں اتنا زیادہ رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے تعلق توڑ لیتی ہیں اور ان کے من سکھی ہو جاتے ہیں۔ رانی نے بتایا کہ اس مذہبی پیشوا کی آشرم میں یہ پوزیشن تھی جیسے آشرم کی تمام نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں اس کی بیویاں ہوں۔ اس کے بعد باقی دو پنڈتوں کی باری آئی۔ یہی پنڈت ان بیوگان کو صبح مندر میں پراتھنا کرایا کرتے تھے۔ اگر میرا موضوع سخن صرف آشرم ہوتا تو میں آپ کو بڑی شرمناک اور افسوسناک باتیں سناتا، لیکن میں ایک واردات کی تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے اپنی توجہ اسی پر مرکوز رکھوں گا۔ رانی نے بتایا کہ چند ہی دنوں بعد اسے ایک کمرے میں بھیجا گیا جس میں پلنگ پڑا ہوا تھا اور اس پلنگ پر ایک تماش بین گاہک بیٹھا ہوا تھا۔ رانی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات سے رانی کی حیثیت آشرم کی دوسری لڑکیوں کی طرح طوائف جیسی ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں اسے ایسے 4 اور گاہکوں کے حوالے کیا گیا، لیکن اسے 1 پیسہ بھی نہ دیا گیا۔ آشرم کی وہ ملازم عورت جس نے پہلے روز کہا تھا کہ یہاں ایک سے ایک اچھا خاوند ملے گا لیکن مستقل خاوند نہیں مل سکتا، رانی کی ہمدرد بن گئی تھی۔ اس نے ایک روز رانی سے کہا کہ تمہیں عصمت فروش بنا دیا گیا ہے لیکن اس کی تمہیں اجرت نہیں ملتی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا سکتی ہوں جہاں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ عورت رانی کو وہاں سے بھگا کر اجمیری گیٹ پہنچانا چاہتی تھی اور ظاہر ہے اس کا رابطہ وہاں کے عصمت فروشوں یا بردہ فروشوں کے ساتھ ہوگا۔ ان سے اس عورت نے رانی کی قیمت وصول کرنی تھی۔ یہ ملازمہ کوئی بڑی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس نے رانی کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ رانی تیار ہو گئی۔ میری حالت پر غور کریں صاحب، رانی نے ہمیں آشرم کی باتیں سناتے ہوئے کہا، ماں باپ کے گھر میں مجھے اچھوت بنا کر رکھا گیا اور یہ میرے دل سے ہی نکال دیا گیا کہ میں انسان ہوں اور جوان ہوں اور میری فطرت کے کچھ مطالبات ہیں اور میں ایک گھر آباد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے جذبات کی آگ کو سرد کرنے کا خود ہی بندوبست کر لیا۔ بے شک میرے بھائی مجھے دھوکے میں آشرم پھینک گئے تھے۔ اگر یہاں پورے خلوص اور نیک نیتی سے مجھے پرماتما کے قدموں میں ڈال دیا جاتا تو میں اپنے آپ کو اور اس دنیا کو بھول جاتی، لیکن وہاں میری عصمت فروخت ہونے لگی اور مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میں اتنی بدھو نہیں تھی کہ اس عورت کی باتوں میں آ جاتی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر خود یہ سوچا کہ میری قسمت میں پاپ ہی لکھ دیے گئے ہیں تو میں ان دیواروں میں قید ہو کر یہ پاپ کیوں کروں؟ کیوں نہ میں باہر نکل کر یہی کام کروں اور کچھ کماؤں اور آزادی سے گھوموں پھروں۔ ایک رات اس عورت نے بڑی استادی سے مجھے آشرم سے نکالا۔ آشرم سے کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا، مجھے اس میں بٹھایا اور پورے اطمینان کے ساتھ یہاں پہنچ گئی۔ افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میری جگہ ایک گھر میں تھی لیکن اس گھر سے مجھے محروم کیا گیا اور میں کہاں آ پہنچی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دے دی کہ یہی میری قسمت ہے۔ یہاں صرف وہ گاہک آتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، میں ان کے دلوں پر حکومت کرتی ہوں۔ یہ 2-3 آدمی جنہوں نے مجھے خریدا تھا مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میں اکیلی باہر چلی جاتی ہوں تو انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے کپڑے دیکھے، میرے زیورات دیکھے، میں ہر طرح مطمئن ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔